नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलकर पढ़ते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। आज हमारा मौजू है बहुत हॉट इशू कि हमारी जिंदगियों में गम क्यों है, परेशानियां क्यों हैं। आता है ना सबके जहन के अंदर सवाल। आप देखेंगे कायनात अल्लाह ताला ने इतनी परफेक्ट बनाई, इतनी खूबसूरत बनाई, इतनी प्यारी बनाई, एक एक चीज पे हम नजर डालें तो हमारी अकल दंग भी रह जाती है और हम सुभान अल्लाह कहे बगैर रह नहीं पाते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा रब इतनी कुदरत रखने वाला हस्ती है, मेहरबान हस्ती है, वो इतना मेहरबान, इतना प्यार करने वाला। और हम देखते हैं कि उसकी बनाई हुई कायनात में हम इंसान इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं, इतने दुखी क्यों हैं, इतने गमज़दा क्यों हैं, इतनी तकलीफों का शिकार क्यों हैं। ठीक, तो आज हम इस सवाल का जवाब जो है वो ढूंढेंगे कि क्यों, ऐसा क्यों है। और हम देखेंगे कि ये जो दुनिया अल्लाह ने बनाई ये किस स्कीम के तहत अल्लाह ने बनाई है। और गम जो है ना वो तो आप ये देख लें, जान लीजिए कि अल्लाह की दुनिया की जो डिजाइनिंग है, स्कीम है, इसका एक लाजमी हिस्सा है, वो तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, कोई भी शख्स इससे फरार नहीं हासिल कर सकता, चाहे वो मशरिक में रहने वाला है, मगरिब में रहने वाला है, शुमाल में, जुनूब में। गमों का, दुखों का, तकलीफों का कुछ ना कुछ हिस्सा उसने लेना ही है। ये अल्लाह की बनाई हुई दुनिया की स्कीम है। ठीक, कैसे है मैं अभी बात करती चली जाती हूँ तो इस मामले को हम खोलते चले जाते हैं। लेकिन हम सबसे पहले जो बात जानेंगे वो ये कि हम उन रीजंस को जानेंगे, उन वजूहात को जानेंगे कि जो गमों की वजह बनती हैं, परेशानियों की वजह होती हैं। उन असबाब पर हम गौर करेंगे। नंबर 1, परेशानी क्यों आती है। हमारे गुनाहों का कफारा बनने के लिए आती है परेशानी। बाज दफा अल्लाह ताला देखते हैं कि बंदा अपने ईमान, अपने अखलाक में बहुत कमजोर है, इसके अंदर अभी खामियां हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि चावल पक रहे होते हैं तो आप थोड़ी देर के बाद चावल का ढक्कन उठा के जब दम पे लगाते हैं तो चेक करते हैं कि चावल पक गए हैं या चावल थोड़े से अभी कच्चे हैं या इसको और दम की जरूरत है। तो अल्लाह ताला भी अपने बंदे को बारहा चेक करते हैं, उसके ईमान को, कि बंदे में कोई अभी खामियां हैं, इसको अपनी पॉलिश की जरूरत है। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, बंदे को फिर किसी आजमाइश में डाल देते हैं, गम में डाल देते हैं, मुसीबत में डाल देते हैं, ताकि बंदा उन चीजों के जरिए अपनी खामियों को दूर करे, अपनी इस्लाह करे, अपनी गफलतों को दूर करे, अपनी सुस्तियों को अपनी जिंदगी से निकाले, अपनी लापरवाहियों को जिंदगी से निकाले। अल्लाह ताला ने जो दीन, जो शरीयत हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दी, उसको वो बंदा इख्तियार करे, अपने अमले सोहले का हिस्सा बनाए, तो फिर ये जो परेशानियां आती हैं ना, आप देखें कि हमारे गुनाहों को धोने के लिए आती हैं, हमारी खामियों को साफ करने के लिए आती हैं, हमें कुछ देने के लिए आती हैं। और अगर ये ना आए, यानी परेशानी नहीं है किसी बंदे की जिंदगी में, अव्वल तो ऐसा होना मुमकिन नहीं है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी हम देखें कि किसी बंदे की जिंदगी में परेशानी नहीं है तो इसके पीछे खतरे की एक घंटी बजनी चाहिए। वो क्या, इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने हमें भुला दिया। और परेशानियां आ रही हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने हमें भुलाया नहीं है। तो परेशानियां नहीं हैं तो भुला दिया, और परेशानियां हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि भुलाया नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने रखूंगी। आपने फरमाया, मोमिन मर्द और औरत की जान, औलाद और माल पर बराबर आजमाइशें आती रहती हैं। और मैं अपनी बात इसमें थोड़ी सी ऐड करूंगी ब्रैकेट में कि गुनाह धुलते रहते हैं, गुनाह झड़ते रहते हैं, माफी मिलती रहती है, ब्रैकेट क्लोज।
یہاں تک کہ وہ اللہ کو اس حالت میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ جیسے آپ دیکھیں نا کہ ہم آپریشن کرواتے ہیں، سرجری ہوتی ہے، تو سرجری کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ ہماری وہ بیماری ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ آزمائشیں، تکلیفیں ہمارے گناہوں کی سرجری کرنے آتی ہیں، ہمیں اس گناہ سے دھونے کے لیے آتی ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، یہ ایک ریزن ہو گئی۔ ابھی میں آپ سے پوچھوں گی کہ ہم نے کون کون سی وجوہات، اسباب، ریزنز پڑھی گناہوں کے جھڑنے کے حوالے سے، یا آپ یوں دیکھ لیں کہ آزمائشوں کی زندگی سے نکالے جانے کے حوالے سے۔ اچھا، دوسری بات، درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آزمائش آتی ہے اور بندہ اس آزمائش میں سرخرو ہوتا ہے، میں نے کیا لفظ بولا؟ کامیاب ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ صبر کر کے۔ تو اس کے درجے بلند کر دیے جاتے ہیں، اس کو ایمان کی مضبوطی حاصل ہوتی ہے، اسے یقین کامل حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ آزمائش، مصیبت کس پر آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء اور رسل پر، اور پھر اس کے بعد جو ان کے بعد مرتبے میں ہیں، پھر جو ان کے بعد ہیں۔ آپ نے کہا کہ بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، یعنی جیسا بندے کا دین میں مقام ہوتا ہے، اعلیٰ مقام ہوتا ہے، اچھا مقام ہوتا ہے، اتنی ہی اس کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، یہاں تک کہ بندہ روئے زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم کی مثال آپ دیکھیں کہ آزمائش آئی، کتنی آزمائشیں آئیں، آپ سوچیں کہ گھر سے نکالے گئے، عزیز والدین نے کس طرح، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، کہ ایک طرح سے دھکے مار کے ان کو گھر سے نکال دیا۔ پوری کی پوری قوم نے کیسے ان سے منہ پھیر لیا، اکیلے تنے تنہا ایک دو لوگوں کے ساتھ وہاں سے نکلے، اپنے علاقے سے ہجرت کی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو وہ مقام دیا جب انہوں نے اللہ پر اعتماد کیا، اللہ پر بھروسہ کیا، صبر کیا، کہ آج اللہ نے ان کو دنیا کے لیے امام الناس کا مقام عطا فرمایا۔ دنیا کے 3 بڑے مذاہب کے وہ جد امجد ہیں، بڑے ہیں، لیڈر ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال کہ کیسے ان کے بھائیوں نے، ستیلے بھائیوں نے اتنے معصوم بھائی کے ساتھ ظلم کیا، اندھے کنویں میں ڈالا، اپنی طرف سے فارغ ہو گئے، وہاں سے نکلے ہیں تو زلیخا نے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی ہے، ہر موقع پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، صبر کیا، اور پھر دیکھیں کہ اللہ نے انہیں مصر کا بادشاہ بنایا۔ یہ آزمائشیں اگر حضرت ابراہیم کی زندگی میں نہ آتی تو وہ امام الناس نہ بنتے، یہ آزمائشیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں نہ آتی تو وہ عزیز مصر نہ بنتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ شاید تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر اور برکت رکھی ہو، اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھی ہوئی ہو، ہم نہیں جان پاتے، ہم ان مصلحتوں کو نہیں پہنچ پاتے۔ گویا تکلیفیں آ رہی ہیں تو شیطان کا بندہ بننے کی بجائے ہمیں اللہ کا بندہ بننے کا ثبوت دینا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ کیوں آئی ہے آزمائش مجھ پہ، کیوں آئی ہے تکلیف مجھ پہ۔ سب سے پہلے میں اپنی غلطیوں کو چیک کروں، اپنی خامیوں کو چیک کروں، پھر مجھے پتا چلتا ہے کہ نہیں، میں تو اپنی طرف سے 100% کوشش کر رہی ہوں اچھے ایمان کو حاصل کرنے کی، عمل صالح کو حاصل کرنے کی، یقین حاصل کرنے کی، میری طرف سے امید ہے کوئی خامی نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر میرے درجات کی بلندی کے لیے آ رہی ہے۔ اس میں آپ کو 3-4 حدیثیں سناؤں گی، بڑی زبردست قسم کی حدیثیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے کنسپٹ کتنے زبردست کلیئر ہوں گے ان کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ بے شک اللہ جن لوگوں کو پسند کرتا ہے انہیں مصیبت میں ڈالتا ہے، انہیں امتحان میں ڈالتا ہے۔ کن کو ڈالتا ہے اللہ امتحان میں؟ جن کو پسند کرتا ہے۔ جو اس کے امتحان پر، ابتلا پر اس سے راضی رہتا ہے تو اللہ بھی اس کو اپنی رضامندی عطا فرماتا ہے، اور جو اس آزمائش پر اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے پھر اللہ بھی اس سے راضی نہیں رہتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ اللہ بندہ مومن کے لیے جو بھی فیصلہ فرماتا ہے وہ اس کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے، وہاں سے کبھی کوئی غلط فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔
آپ دیکھیں کون ہے کہ جس کو تکلیفیں اچھی لگتی ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے آتی ہیں، ان کے اذن سے آتی ہیں، ان کے حکم سے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں بری لگنے والی چیز ہو سکتا ہے تمہارے لیے اچھی ہو، اور تمہیں اچھی لگنے والی چیز ہو سکتا ہے تمہارے لیے بری ہو۔ وہ کرتا ہے جو وہ سمجھتا ہے ہمارے لیے اچھی ہے، ہم اس کو اپنے لیے برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم برا ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تکلیف آتی کتنا رونا ڈالتے ہیں، کتنا واویلا کرتے ہیں، کتنا دکھی ہوتے ہیں، کتنا پریشان ہوتے ہیں، کتنا دل گرفتہ ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی حکمتیں نہیں پتا ہوتی، اس کی وجہ نہیں پتا ہوتی۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک نیک لوگوں پہ تکلیفیں سخت آتی ہیں، بھی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نیک لوگوں پہ تکلیفیں سخت آتی ہیں۔ اور صورتحال یہ ہے کہ مومن کو جو تکلیف بھی آتی ہے، وہ کانٹا ہو یا اس سے کوئی بڑی چیز، آپ دیکھیں نا کانٹا ایک کسی کو چبھے تو چھوٹی سی پرک ہوتی ہے نا، آپ تھوڑا سا کہتے ہیں سی کا لفظ آتا ہے نا، چھوٹی سی تکلیف آتی ہے، مائنر سی، اس کی وجہ سے اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بندے کے لیے جب اللہ کے ہاں کوئی مقام اور مرتبہ مقدر ہو چکا ہوتا ہے، یعنی اللہ نے آپ کے لیے کوئی بلند مقام رکھ لیا، سوچ لیا کہ یہ بندی بہت اچھی ہے، نیت بہت اچھی ہے، اخلاص بہت موجود ہے، لیکن ابھی عمل میں کچی ہے، ابھی اس کو اتنے عمل صالح میں یہ آگے نہیں آئی، اتنا اس کا یقین نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، وہ جو بندہ اپنے اعمال کی بنا پر اس تک نہ پہنچ سکتا ہو تو اللہ اس کے اپنے جسم یا مال یا اولاد کی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں اس کو، اور جب ڈالتے ہیں ساتھ ہی ودن بریکٹ صبر کی توفیق بھی دے دیتے ہیں اس کو، دل بھی تھام لیتے ہیں اس کا، بریکٹ کلوز، حتیٰ کہ اسے اس مقام و مرتبے تک پہنچا دیا جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے پہلے ہی اس کے لیے مقدر ہو چکا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا آزمائشیں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، اس کو برا نہیں سمجھنا، اور ہم دوسروں کے بارے میں کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں کیا کہ یہ تو پکڑی ہوئی ہے، اس لیے یہ تو بہت پکڑ میں آئی ہوئی ہے، سخت وہ فلاں تو بہت گرفت میں آئی، پتہ نہیں کیا گناہ ہوا ہے کہ اس کے ساتھ ایسے معاملہ ہو رہا ہے، ایک کے بعد دوسری آزمائش۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی ذرا آزمائشیں سخت ہوتی ہیں، آزمائشیں ایسے آ رہی ہوتی ہیں کہ جیسے بارش ہو رہی ہوتی ہے، پانی کے قطروں کی طرح، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری کے بعد چوتھی۔ بعض گھرانے تو ایسے دیکھے گئے ہیں مسلسل آزمائش، 1 2 3 4 5 6، بندہ کہتا ہے یا اللہ، دوسرے دیکھنے والے کہ یہ کیا ہے، کیا گناہ ہو گیا ان سے ایسا کہ اتنی یہ پکڑ میں آ گئے۔ تو مجھے اور آپ کو کیا یہ کمنٹس، یہ چیزیں دینا، یہ زیب دیتی ہیں؟ ہم کیا پڑھ رہے ہیں آج؟ ابھی ہم نے کیا سیکھا کہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ اللہ کن پہ بھیجتا ہے آزمائشیں؟ اپنے نیکوں پہ بھیجتا ہے۔ کیوں بھیجتا ہے؟ ان کے گناہوں کو جھاڑنے کے لیے یا ان کے درجوں کو بلند کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، لیکن کب؟ جب بندہ ان تکلیفوں پر اللہ سے راضی رہتا ہے، صبر کرتا ہے، اور وہ شکوے شکایتیں نہیں کرتا، واویلے نہیں کرتا، اوٹ پٹانگ حرکتیں نہیں کرتا، ادھر ادھر ٹکرے نہیں مارتا کہ فلاں بابے کے پاس چلا جاؤں اور فلاں چیز پکڑ لوں اور فلاں کا لڑ پکڑ لوں، وہ اللہ کو تھام کر رہتا ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی سے اس کے حوالے سے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ جب میں اپنے کسی مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ میری اس آزمائش پر تعریف کرتا ہے، یعنی پریشان ہو کر الٹی پلٹی باتیں کرنے کی بجائے کہ اللہ کو کیا میں ہی ملی تھی، مجھ پر ہی آزمائشیں آنی تھی، اب اللہ میں نے بہت دیکھ لیا، میں تو اک گئی، میں تو بھر گئی، کسی اور پہ بھیجی آزمائشیں، اس کی بجائے اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ میرے اللہ نے بھیجی ہیں، یقیناً کچھ اس میں حکمتیں ہیں، اس میں مصلحتیں ہیں، شاید میں اپنی شکر گزاری اور اچھے حالات کی وجہ سے وہ چیزیں حاصل نہ کر پاؤں جو اللہ مجھے اس آزمائش میں ڈال کر مجھ پہ انعام و اکرام کرنا چاہتے ہیں۔ اصل تو مجھے اللہ کا انعام و اکرام چاہیے نا، اس کی رحمت چاہیے، میں چاہتی ہوں کہ وہ خوشحالی، سکون، صحت، عافیت سے مجھے ملے، اللہ چاہتے ہیں نہیں، تکلیف میں، پریشانی میں، مصیبت میں، دکھ میں، بیماری میں ڈال کے میں نے دینا ہے اس کو، تو یہ ان کا فیصلہ ہے نا، تو میں کہتی ہوں اللہ میں تیرے فیصلوں پہ راضی ہوں، الحمدللہ۔ حدیث ہے کہ جب میں، حدیث قدسی میں اپنے کسی مومن بندے کو آزماتا ہوں اور میری اس آزمائش پر تعریف کرتا ہے
تو وہ اس دن کی طرح خطاؤں سے پاک ہو کر اپنے بستر سے کھڑا ہوتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ سبحان اللہ، سوچے کتنی بڑی خوشخبری، کتنی بڑی بشارت۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کو قید کر دیا اور اس کو آزمایا، لہٰذا فرشتوں تم اس کے وہ سارے اعمال لکھتے رہو جو تم اس وقت لکھتے تھے جب وہ صحت مند تھا، یعنی بیماری کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں جب وہ کچھ کر نہیں پا رہا تو جو وہ نارمل روٹین میں کرتا تھا سارا اجر اس کو اس حالت میں بھی تم دیتے رہو۔ پھر ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ بیمار تھی، وہ ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئی تو وہ کہتی ہیں کہ ام سلمہ نے میرے ہاتھ پہ زخم یا پھوڑا دیکھا، یعنی کہ زخمی ہوا تھا، کوئی بیماری ہوگی، ان کو سکن ڈیزیز ہوگی۔ کہنے لگی کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کسی بندے کو اس کی ناپسندیدہ آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، یعنی ناپسندیدہ آزمائشیں آپ دیکھیں نا، آج ہر طرف سے آپ کو خبریں ملتی ہیں، فلاں کو کینسر ہو گیا، فلاں کو ہیپاٹائٹس سی ہو گیا، فلاں کا فلاں معاملہ ہو گیا، فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں کا فلاں پیارا چلا گیا، سن رہے ہوتے ہیں نا۔ جب اللہ کسی کو اس کی ناپسندیدہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، آزمائش ہوتی ہی ناپسندیدہ، پسندیدہ تو نہیں ہوتی نا، ہے نا، تو اللہ اس آزمائش کو اس کے لیے کفارہ بناتا ہے، اس کی پاکیزگی کا ذریعہ بناتا ہے۔ جب تک وہ اپنی اس آزمائش میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں جاتا یا اسے ٹھیک کرنے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آزمائش آئی ہے تو ہم اللہ سے دعا نہیں کریں گے، ہم اس کو دور کرنے کے لیے ایفرٹ نہیں کریں گے، لیکن اس ایفرٹ میں شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو چیز اللہ نے ناپسند فرمائی ہے ہم ایسے لوگوں کو، جیسے مشرکین کیا کرتے تھے، دیوی دیوتاؤں کو، بتوں کو پکارنا شروع کر دیتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تو نعوذ باللہ دنیا سے ریٹائر ہو چکے ہیں اور اب یہ دیوی دیوتا ہی ہیں جو ہماری اس تکلیف پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ تو ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ سے پکارنے والے ہیں، اللہ ہی ہماری مشکلیں دور کرے گا، جب چاہے گا وہ دور کرے گا، جب نہیں چاہے گا تو وہ دور نہیں کرے گا۔ تو یاد رکھیے کہ آزمائش آ گئی، آزمائش مانگنی نہیں ہے۔ اب اتنی ہم نے فضیلتیں پڑھ لی نا آزمائش کی، تو اب کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ آزمائشیں مانگنا شروع کر دوں کہ اللہ دے نا آزمائش۔ ہم اتنے کمزور ایمان کے لوگ ہیں، ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ ہماری تو پراٹھا بناتے ہوئے گھی کا چھینٹا گر جائے تو چند گھنٹوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ چھینٹا گرا تھا اور ہمارا ہاتھ جلا تھا، ایسا ہی ہے نا۔ تو ہم بڑے کمزور ایمان کے لوگ ہیں، ہم کہیں اللہ ہمیں عافیت عطا فرمانا، ہمیں آزمائشوں سے بچانا، ہماری اولادوں کو، ہمارے پیاروں کو آزمائشوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے بچانا، ہمارے مالوں کی حفاظت فرمانا۔ لیکن اگر آزمائش آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، بس پھر اپنے آپ کو، اپنے دل دماغ کو فوکس کر دینا ہے، شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا، نفس کی شرارتوں میں نہیں آنا کہ پتہ نہیں کیا ہوا تھا، کیسے پکڑ ہوئی تھی، کس نے کیا کیا۔ ہاں اپنی اصلاح کرتے رہنا، اپنے آپ کو دیکھتے رہنا کہ کہیں غلطی ہوا، کہیں کوئی نہ ہو گئی ہو غلطی، اللہ تعالیٰ کہیں ناراض ہی نہ ہو گیا مجھ سے، اس وجہ سے یہ آزمائش مجھ پہ آئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے ابھی تک آپ کے سامنے 2 ریزنز پڑھی ہیں آزمائشوں کے آنے کی، کون سی، کیوں آتی ہیں آزمائشیں؟ گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے اور درجات کی بلندی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، ایک اور ریزن ہے، آنے والی بڑی آفتوں سے نجات مل جاتی ہے۔ چھوٹے دکھ، چھوٹی تکلیف میں ڈال کر اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی تکلیف سے بعض دفعہ بچا دیتے ہیں، چھوٹے بیماری میں ڈال کر اللہ بڑی بیماری سے بچا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک عام اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، ان کی سنت ہے۔ آپ اس کے لیے واقعہ دیکھیں گے سورہ الکہف، آج کل آپ نے سنا کہ یاد بھی کر رہے ہیں، سورہ الکہف کی آیات ابتدائی اور اینڈ والی کچھ چیزیں جانی بھی ہوں گی آپ نے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ ہے، اور وہ جب راستے میں چلتے ہیں سفر پر، علم کے سفر پر، سیکھنے کے سفر پر نکلتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو خضر ہے نا، وہ راستے میں جاتے ہوئے ایک غریب ملاح کی کشتی کو، نئی کشتی کو توڑ دیتے ہیں، اس کو عیب دار کر دیتے ہیں، پھٹا اکھاڑ دیتے ہیں اس کا، اور آگے چلتے ہیں تو ایک لڑکا ملتا ہے، اس کو وہ قتل کر دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کو حکمت نہیں سمجھ آتی، تو پھر بعد میں جو خضر ہیں وہ اللہ کے حکم سے اس حکمت کو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لے کر آتے ہیں کہ اصل میں یہ جو کشتی میں نے اس لیے توڑی، خراب کی، نئی کشتی کو عیب دار کیا کہ آگے جا کر ایک ظالم حکمران تھا، وہ لوگوں کی نئی کشتیوں کو قبضے میں لے رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا
کہ اس بندے کی کشتی کو عیبدار کر دیا جائے تاکہ وہ بادشاہ اس کی روزی روٹی کے اوپر قابض نہ ہو سکے. روزی روٹی کا ذریعہ تھی نا وہ کشتی, تو اس لیے یہ چھوٹی آزمائش کے اندر اس کو ڈالا گیا. یہ چھوٹی آزمائش کی بات میں اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں. پھر وہ لڑکا اس لیے قتل ہوا کہ اس نے آگے چل کر اپنے والدین کا بہت سخت نافرمان بننا تھا, خون کے آنسو رونا تھا اس کے والدین نے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے حکم دیا, یا اللہ نے چاہا کہ اس بچے کو قتل کر دیا جائے اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ اس والدین کو کوئی نیک صالح اولاد دے دے. ٹھیک ہے, تو آج دیکھیں یہ تو حکمتیں اللہ نے ہمیں قرآن میں بتا دی نا, کہ ہر واقعے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی سبق ضرور ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوتی ہے جو اللہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں یا اللہ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں دنیا میں اکلوتی اولادیں بھی چلی جاتی ہیں, نہیں بھی ملتی اس کی بات, کوئی نیک اولاد نہیں آتی, تو وہ اللہ کی حکمت ہے, ان کی مرضی ہے کہ وہ بندے کو کس اعتبار سے جنت دینا چاہ رہے ہیں. تو یاد رکھ لیجئے کہ جو آزمائش آتی ہے بعض دفعہ ہمیں بڑی کسی تکلیف سے اور دکھ سے بچانے کے لیے آتی ہے. ٹھیک ہو گئی یہ ریزن. اس کے بعد اگلی وجہ, اللہ چاہتے ہیں کہ ہمیں توبہ کا موقع فراہم کریں, اللہ چاہتے ہیں ہماری اصلاح کریں. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک اچھا استاد جو ہوتا ہے نا, وہ دیکھتا ہے کہ اس کا شاگرد بہت اچھا ہے, لائق ہے, لیکن وہ لاپرواہی کر رہا ہے, وہ امتحان کی اچھے سے تیاری نہیں کر رہا. استاد کو نظر آ رہا ہے کہ اب اگر شاگرد کی یہی حرکتیں رہیں تو یہ لازمی فیل ہوگا اور 1 سال اس کا ضائع ہو جائے گا. اب وہ اس شاگرد کی محبت میں, ٹھیک ہے, شاگرد کو سزا دیتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا استاد ظالم ہوگا کہ اس نے اس کو سزا دی؟ بلکہ وہ استاد تو بہت اچھا استاد سمجھا جانا چاہیے کہ اس نے اپنے شاگرد کی بہتری کے لیے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی, اس کو سزا دی تاکہ اس کا 1 سال ضائع ہونے سے بچ جائے. تو اللہ تعالیٰ بھی کیا چاہتے ہیں کہ انسان اپنی آخرت نہ برباد کر لے, انسان اللہ کی ناراضگی نہ مول لے لے. اس لیے اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ بندہ جہنم کے راستے پر چل رہا ہے, اللہ اس کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ یو ٹرن لے لے, تاکہ وہ موڑ آئے, تاکہ وہ توبہ کر لے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں ہی کی کمائی سے پہنچتی ہے. اللہ تمہارے بہت سے قصوروں سے تو ویسے ہی درگزر کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ دیکھیں کتنی مہربانی ہے اس رب کی کہ وہ گناہوں کی بخشش کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. وہ کہتا ہے یہ موقع سمیٹ لو, یہ موقع حاصل کر لو. تو یہاں تک ہم نے 4 وجوہات پڑھی, 4 اسباب پڑھے مشکلات پریشانیوں کے آنے کے. اب آزمائش آ گئی. یاد رکھیں کہ اللہ آزمائشوں میں بندے کی لازمی مدد فرماتے ہیں. اللہ اپنے بندے پر طاقت سے زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالتے, اس کو تنہا بھی نہیں چھوڑتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے کہ بڑا اجر بڑی مصیبت کے ساتھ ہے. جتنی بڑی آزمائش, میں اپنے لفظوں میں کہہ رہی ہوں, اتنا بڑا انعام. جس کی جتنی بڑی تکلیف, جس کا جتنا بڑا دکھ, اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ. جو بندہ اللہ کی خاطر نقصان اٹھانے پر تیار ہو جاتا ہے, قربانی پیش کرنے پر تیار ہو جاتا ہے, تو اللہ بھی اسی درجے کی مدد فرماتے ہیں. اور اس کی بہترین مثال ہم موسیٰ سے لیتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے بالکل معصوم بچے کو دریا کے سپرد کر دیا, ٹوکرے میں ڈال کے, اور اللہ نے چند گھنٹوں بعد ہی وہ بچہ اتنے اعزاز و کرام کے ساتھ ان کی گود میں واپس لوٹا دیا. اور پھر وہ بچہ اپنی ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اپنی فیملی کی ٹھنڈک بنا. حضرت ابراہیم کو دیکھیں, ایک آگ کے الاؤں میں ڈال دیا گیا اور اللہ کے حکم پر وہ ڈل گئے, قربانی دے دی, اور اللہ نے اس آگ کو ان کے لیے گل و گلزار بنا دیا, سکون کا ذریعہ بنا دیا. تو یہ انبیاء کرام کی جو قرآن میں ہم مثالیں پڑھتے ہیں وہ ہمیں سمجھانے اور بتانے کے لیے آتی ہیں کہ اے بندو, جب تم میرے بتائے ہوئے ان راستوں پر چلو گے تو یہ آزمائشیں تمہیں بہت کچھ دے کر جائیں گی, تمہیں سنوار کر جائیں گی, سجا کر جائیں گی, تمہاری پالش کر کے جائیں گی, تمہیں خوبصورت یقین عطا کر کے جائیں گی, تمہیں اللہ کی رضا عطا کر کے جائیں گی. اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا, اللہ تمہارا ہاتھ تھامے گا. اور یاد رکھو, اللہ کسی پر اس کی حیثیت سے زیادہ, استطاعت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا. اب غم آ گیا, پریشانی آ گئی, اس کا علاج بھی تو ہمیں کرنا ہے نا, علاج کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہمیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں کچھ باتوں کو سیکھنا ہے علاج کے طور پر.
मुसीबत की घड़ी में, गम की घड़ी में अपने लिए, अपने इर्द गिर्द माहौल में अपने प्यारों के लिए हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं, हमें क्या करना है। तो याद रखने की बात यह है कि ये दुनिया अल्लाह ने खोने की जगह और पाने की जगह नहीं बनाई। ये दुनिया खुशी और गम की जगह नहीं है। ये दुनिया कामयाबी और नाकामी की जगह नहीं है। यानी बड़े अजीब से अल्फाज में इस्तेमाल कर रही हूं आपके सामने, लेकिन आप देखिएगा महरूमी से अल्लाह ने इसलिए हमें गुजारा कि दुनिया को अल्लाह ने इम्तिहान बनाया। यहाँ पे हम सब क्या कर रहे हैं, इम्तिहान देने के लिए आए हैं। अल्लाह चाहते हैं कि ये जो महरूमी तुम्हारी जिंदगी में आई, तकलीफ तुम्हारी जिंदगी में आई, एक जो तुम्हारे ऊपर एक छाला पड़ गया ना, तुम्हें याद हो कि जहन्नम की आग कितनी सख्त होगी, जन्नत से महरूमी कितनी सख्त होगी। तुम अपनी उस महरूमी को याद कर लो, दुनिया की इन महरूमियों को तुम बहुत छोटा समझोगे। याद रखें, हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी बड़ी आजमाइशें लोगों की ना। मैं आपको क्या बता रही हूँ, अभी किस हेडिंग के तहत हम बात कर रहे हैं, गम का इलाज। उसके लिए अपने आप को कुछ ब्रीफिंग देनी है, अपने जहन में कुछ बातों को रजिस्टर करवाना है कि ये दुनिया में मैं चाहती हूँ मुझे खुशियां ही खुशियां मिलें, कभी गम ना आए, कभी दुख ना आए, कभी तकलीफ ना आए। ये हो नहीं सकता। ये दुनिया अल्लाह ने बनाई ही नहीं इस पैटर्न पे। सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है, रली मिली चीजें हैं, गम भी हैं, खुशियां भी हैं, कामयाबियां भी हैं, नाकामियां भी हैं। किसी की जिंदगी में एक चीज ज्यादा, किसी की जिंदगी में एक चीज कम है। तो हम देखते हैं कि किसी औरत पे बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, उसका शोहर बड़ा जालिम है, उसकी सास ससुराल वाले उसकी जिंदगी अजाब बना के उन्होंने रखी हुई है। होती है इस तरह की मिसालें हमारे सामने। शोहर ने उसको गलत तलाक दे दी, बेचारी के साथ बड़ा ही जुल्म हो गया, बेचारी की औलाद नहीं हुई। बेचारी बहुत ज्यादा कार्य होते हैं ना, एक तो औलाद नहीं हुई, या हुई तो बेटे ना हुए, हुई तो माजूर बच्चे हुए, फिर एक के बाद फोत होना शुरू हो गया, दूसरा बच्चा आया फोत हो गया, फिर अबॉर्शन हो गया। एक पूरी लिस्ट आपको मिलती है इस तरह के लोगों की भी अपने इर्द गिर्द। किसी पे तोहमतें लग रही हैं, किसी की इज्जत के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है, किरदार को, मासूम औरतों के किरदारों को दागदार किया जा रहा होता है, किसी का कारोबार ठप हो जाता है। ऐसे ही होता है ना, किसी का बहुत अजीज प्यारा दुनिया से अचानक चला जाता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है, ठीक। फिर कोई बहुत बड़ी बीमारी आ जाती है घर के अंदर, कैंसर की तरह, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। किसी की शादी नहीं हो रही, बच्चियां हैं, उम्र गुजरी चली जा रही है, लोग कहते हैं जी बंदिश हो गई है, जादू हो गया इसके ऊपर, अब नजर लग गई है इसको, ठीक है। तो याद रखिए कि ये आजमाइशों की मैंने चंद आपको पॉइंट्स बताए हैं, चंद चीजों की एक लिस्ट बनवाई है, छोटी सी लिस्टें मैं बनाने बैठूं लिस्ट, तो फिर मैं आप में से हर एक से एक स्टोरी लूं, तो हर एक की जगह 10-10 स्टोरीज मुझे सुनाए, अपनी अपनी दुख भरी दास्तान या अपने इर्द गिर्द के लोगों की दास्तान। हर बंदे को हम देखें ना कोई दुख जरूर है उसकी जिंदगी में, आजमाइश जरूर है ना। तो याद रखिए कि अगर इन आजमाइशों को गुजार कर सब्र से अगर किसी को जन्नत मिलने वाली हो, तो ये मामूली सौदा नहीं है, बहुत बड़ा सौदा है। अल्लाह जानता है कि जो इन आजमाइशों में कामयाब होगा वो जन्नत में पहुंचेगा, और वो जब जन्नत में पहुंचेगा तो वो कहेगा या अल्लाह, दुनिया की वो आजमाइशें तो बहुत कम थी, काश मेरी खाल को कैंचियों से काट दिया जाता, उधेड़ दिया जाता, मुझे आरों से चीर दिया जाता। आज इतने बड़े बड़े इनाम मेरी आजमाइशों के, इतने बड़े बड़े इनाम अल्लाह ताला ने रखे हैं वहां पर अपने आजमाइश में साबित कदमी के साथ गुजर कर आगे जाने वाले बंदे और बंदियों के लिए। तो ये पॉइंट मुझे और आपको जहन में रखना है। मसला क्या है हमारा, हमारे गमों की जड़ क्या है, गमों की वजह क्या है कि हम इस दुनिया को जन्नत बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? हम कहते हैं दुनिया जन्नत बन जाए, कहते हैं हाय तत्ती हवा का शाला तनु तत्ती हवा दा, तत्ती हवा भी ना लगे, इस तरह की कोई बात कर रहे होते हैं ना, कि गर्म हवा भी ना लगे। भाई ये नहीं होता, इस बात को निकालें हम अपने जहन से। तत्ती हवा भी लगेगी और ठंडी हवा भी लगेगी, दोनों तरह की हवाएं चलेंगी। ये अल्लाह का फैसला कि कितनी तत्ती हवा है मेरी जिंदगी में और कितनी ठंडी हवा है मेरी जिंदगी में। तो याद रखें कि मेरे रब ने एक दुनिया में स्कीम के तहत मुझे भेजा है, यहाँ पे मेरा इम्तिहान भी होगा, यहाँ से मुझे खुशियों से भी गुजरना होगा, आसानियों से भी गुजरना होगा। आजमाइशों की भट्टी में, चक्की में अल्लाह मुझे डालेंगे, जैसे कि वो एक सोने को डाला जाता है कुंदन बनाने के लिए, इसलिए आजमाइशें आएंगी।
اور کیوں آئیں گی؟ اللہ تعالیٰ جنت میں ٹھہرنے کے لیے اپنے بندوں کا انتخاب کر رہے ہیں، دنیا کے اندر سلیکشن ہو رہی ہے. اور یہ سلیکشن کیسے ہو رہی ہے؟ میرٹ پر ہو رہی ہے. میرٹ پر اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں، بندے ڈھونڈ رہے ہیں. کون کون ہے میری اس جنت میں جانے کا اہل؟ وہی ہے نا جو صبر کر جائے گا، اور جو اگر خوشیاں آئیں گی تو شکر کر جائے گا. اور شکر بھی کیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو اس پلیٹ فارم سے بہت ساری چیزیں پتہ چل رہی ہوں گی، نہیں ہوگی تو یہ بتا دیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی. لہٰذا جب غم آ جائے، تکلیفیں آ جائیں، تو ہم نے سوچ لیا نا آئیں گی تو صحیح. اللہ نے قرآن میں بھی کہہ دیا ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، بھوک سے، پیاس سے، خوف سے، جانوں مالوں کے، فصلوں کے نقصان سے آزمائیں گے ہم تمہیں. ٹھیک ہے، آ گئی. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا سیکھنا، اپنے آپ کو ریلیکس کرنا ہے، اپنے ذہن کو ہم نے ریلیکس کرنا ہے. ہم نے اس غم کو اپنے سر پہ سوار نہیں کرنا کہ ہم کچھ کرنے کے قابل نہ رہیں. دیکھیں غم جب آتے ہیں، دکھ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے؟ بتائیں ذرا کیا کرتے ہیں آپ؟ بتائیں جلدی سے بتائیں. یا بیمار ہو جاتے ہیں، بالکل ڈھہ جاتے ہیں، نہ ہم دین کے رہتے ہیں نہ ہم دنیا کے رہتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے جسم سے کسی نے خون ہی نچوڑ لیا ہے، جان ہی نکال لی ہے کسی نے، آزمائش کی آئی ہے وہ ہمیں ہی لے ڈوبی ہے. ایسے ہو رہا ہوتا ہے. یہ رویہ ہمیں چھوڑنا ہے. ہمیں کرنا کیا ہے کہ یہ دنیا کا ٹائم ہے، یہ بڑا تھوڑا ہے، بڑا مختصر ہے. یہ آزمائش مجھے کچھ سکھانے کے لیے آئی ہے. ایک اچھا شاگرد بن جاؤں، میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ بن جاؤں، اچھی اسٹوڈنٹ بن جاؤں، اور میں دیکھوں یہ مجھے کیا سکھانے آئی ہے، مجھے کیا دینے کے لیے آئی ہے. میں رونے دھونے، شکوے شکایتیں کرنے کی بجائے، ہر ایک کے سامنے اپنی مظلومی ثابت کرنے کی بجائے، ہر ایک کو فون کالیں کر کے اپنے دکھڑے سنانے کی بجائے، جو کوئی آ کے بیٹھے ہر وقت ایک ہی بات ایک ہی چیز سنانے کی بجائے، میں کیا کروں کہ میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے سکھا دے اس آزمائش کے موقع پہ مجھے کہاں اصلاح کرنی ہے اپنی. تو میرا ہاتھ پکڑ لے. میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے والی ہوں. حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ جب تم میں سے کسی شخص کو کوئی تکلیف یا دنیا کی کوئی آزمائش پہنچے اور وہ یہ دعا کرے تو اس کی پریشانی دور ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے کہا کہ مچھلی والے کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تو پاک ہے، تو الہ ہے، ظالم میں ہی ہوں، میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی. ایک لمحے کے لیے شیطان اس وقت ہمارے ذہن میں نہ ڈالے کہ میں بہت متقی، میں بہت پرہیزگار، میں بہت اعلیٰ، میں تو بڑی قرآن کی اسٹوڈنٹ، میں تو بڑی نمازیں روزے پڑھنے رکھنے والی، اور میں بڑے صدقے خیرات کرنے والی. پتہ نہیں کیا باتیں ہیں، کیا چیزیں ہیں، کیا گفتگو ہے جو ہماری زبان سے نکل گئی، کیا ایسی بات تھی جو اللہ کو ناراض کر گئی اور وہ آزمائش میری زندگی میں آ گئی. سب سے پہلے اپنے گناہ پہ میری نظر جائے، توبہ استغفار پہ میری نظر جائے، اس کے بعد پھر ہو کہ نہیں میں ہر جگہ صحیح تھی. اب یہ آئی ہے میرے درجات بلند کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے کہا میں اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہوں. سب میں نے آپ کو ساری حدیثیں بتا دی، انبیاء، رسول، صدیقین، شہداء، صالحین پہ سب سے بڑی وہ کہاں اور ہم کہاں، ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں. لیکن ہم پہ زندگی میں اللہ نے جو اسکیم بنائی ہے، آزمائشیں تو آ رہی ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں اپنے جنتی بندے اکٹھے کروں، جنت کے باشندے اکٹھے کروں، تو اللہ ہمیں آزما رہے ہیں. مجھے اس بات کا یقین رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں کے اندر اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو پھر آپ دیکھیے کہ دنیا امتحان ہے، بار بار مجھے اپنے اندر اس بات کو بٹھانا ہے. دنیا میں امتحان ہو رہا ہے، میرا امتحان ہو رہا ہے. اور جب امتحان ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ہم ریلیکس تو نہیں رہ سکتے نا پوری. اب ہمارے بچوں کے امتحان ہو رہے ہوں گے، کچھ بچیاں یہاں پہ امتحان دینے والی بیٹھی ہوں گی، ان کو پتا ہوگا کہ امتحان کیا شے ہوتی ہے. تو میں نے آپ کو کہا میں آپ کو کس پوائنٹ کی طرف لے کر جا رہی ہوں. کچھ چیزیں ہیں جو مجھے باتوں کو اپنے دماغ میں رجسٹر کر کے اپنی زندگی گزارنی ہے. میں جب اس طرح سے زندگی گزاروں گی آپ دیکھیں گی کہ زندگی آسان ہو جائے گی. پھر مجھے کیا سوچ اپنے اندر لے کر آنی ہے، کیا پازیٹیوٹی لے کر آنی ہے، وہ ہے شکر گزاری. تکلیفوں غموں کی شدت کو شکر گزاری کم کر دے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے معاملے میں اس کو دیکھو جو تم سے نیچے ہیں، ان کو نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہیں، اس طرح تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حقیر نہ سمجھو گے. دنیا امتحان ہے، اللہ بندوں کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں. دنیا میں نہ کوئی اللہ کا ستیلا ہے اور نہ کوئی سگا ہے. یاد رکھیے اللہ کی نظر میں سب اس کے بندے ہیں، سب اس کی مخلوق ہے. وہ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈال رہا ہے. یہ اس کا ایک انداز ہے پیپر لینے کا.
اس میں شیخ سعدی کا ایک فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جوتے نہیں تھے، تو ان کے دل میں بار بار آیا کہ دیکھو نا اللہ نے مجھے جوتے نہیں دیے، دیکھو میرے پاس جوتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ان کے پاس جوتے تھے، تو پھر میرے دل میں اور خیال آیا کہ دیکھو اللہ نے ان کو جوتے دیے، مجھے کیوں نہیں دیے؟ تو پھر کہتے ہیں میں آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ ایک بندے کو دیکھا اس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ تو سوچئے کہ انہوں نے اس بات کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اس بندے سے تو مجھے بہتر بنایا نا، کہ مجھے تندرست 2 پاؤں عطا کیے۔ اللہ کرے گا جوتے بھی دے دے گا، کچھ ٹائم کے لیے آزمائش آ جاتی ہے۔ لہٰذا کیا کرنا ہے، اپنی صحت کو ہم ذہن کے اندر رکھیں، اپنے زندگی کے اندر ملنے والی آسانیوں کو ہم سوچیں، اپنے عیش آرام اور سکون کو ہم سوچیں، ہم ان لوگوں کو دیکھیں کہ جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں، اور کبھی کبھی کوئی موقع ملے تو کسی مریض کو اس نیت کے ساتھ وزٹ کریں، ہسپتال کو وزٹ کریں، ہسپتال میں جائیں کہ کس طرح لوگ وہاں پریشان حال ہیں، بیماریاں علیحدہ آئی ہیں، پیسہ پاس جیب میں نہیں ہے، یعنی بیماری کی پریشانی اور صدمہ ڈبل ہو جاتا ہے جب جیب خالی ہوتی ہے۔ کیسے کیسے لوگ پھر رہے ہیں دوائیوں کی پرچیاں ہاتھ میں لے کر، کیسے کیسے لوگ یورین بیگ اٹھائے پھر رہے ہیں، کیسے بستروں کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، کیا کیا حالت ہے، کیا کیا معذوریاں ہیں ان لوگوں کی۔ تو جب ہم نعمتوں کو سوچیں گے نا اپنی، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا، بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ ہمارے دل میں شکر گزاری آئے گی، اور چیزوں کے کم ہونے کا غم، نہ ہونے کا غم، محرومی کا غم ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، اپنے اندر شکر گزاری کو لیں۔ جب شکر آ جائے گی، یاد رکھ لیجئے کہ مشکلات کے سونامی بھی اگر ہماری زندگی میں ہوں گے نا، پہاڑ بھی ہماری زندگی میں ہوں گے، تو یہ جو شکر ہے نا، یہ چٹکیوں میں اس کو اڑا دے گا، پھونکوں سے اڑ جائے گا۔ تو اپنے اوپر ہونے والے اللہ کے احسانوں کو یاد کرنا، خود کو ملنے والی نعمتیں، اور نعمتیں کیا ہیں؟ ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، بول سکتی ہوں، سن سکتی ہوں، فیل کر سکتی ہوں، چل سکتی ہوں، اتنی کروڑوں اربوں کی ایک ایک نعمت ہے میرے پاس، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اور باقی جو مجھے اللہ نے رشتوں کی شکل میں، وسائل کی شکل میں، ایک چھوٹی سی چھت ہو اس شکل میں اللہ نے مجھے دیا ہوا تو ہے نا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ دوسروں کو نہیں دیکھنا، اپنے سے آگے والوں کو نہیں دیکھنا کہ اس کے پاس تو یہ ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ آج ہم اسی وجہ سے پریشان حال بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ دوسرے کے پاس اتنا کچھ ہے اور میں محروم کیوں ہوں، فلاں وہاں پہ پہنچ گئی، میں پیچھے رہ گئی، میرے بچے پیچھے رہ گئے۔ بس صبح و شام ہمارے گھروں کا یہی رونا چل رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کبھی مطمئن ہو کر ہی نہیں دیتے، اور ہم ان پریشانیوں سے وہ فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے جو ہمیں اٹھانے کی اللہ نے ایک طرح سے توفیق دی، وہ راستہ کھولا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یاد رکھیے، ایک تو شکر کرنا ہے، دوسرا ہمیں یاد کرنا ہے ان موقعوں کو کہ ہم فلاں تکلیف میں پکڑے گئے تھے، پکڑے مین کے چکر میں آ گئے تھے اس آزمائش کی، فلاں مصیبت ہم پر آ گئی تھی، تو اللہ نے ہمیں کس طرح اس مصیبت سے نکالا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نہ نکالتے تو کیا ہوتا، ہم ہمیشہ کے لیے پھر اسی مصیبت میں رہتے، اگر اللہ نہ نکالتے ہمیں اس آزمائش اور مصیبت سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، ہمارے اوپر احسان کر دیا۔ تو یہاں پہ آپ کو بات سمجھ آئی؟ تو ہم نے 2 پوائنٹ سیکھے غموں کے علاج کے حوالے سے، کیا کیا سیکھا؟ اگلا پوائنٹ، ٹھیک ہے، پوائنٹ چل رہے ہیں ہمارے کہ ہم علاج کیسے کریں اپنے غموں کا۔ صبر، پہلے نے شکر بولا، اب کیا ہے؟ صبر۔ صبر کا مشکلات میں بہت اہم رول ہے۔ آپ دیکھیں کہ اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، زندگی میں پریشانیاں ہیں، غم ہیں، اپنے آپ کو سمجھائیں کہ یہ تھوڑے ٹائم کے لیے آئی ہے انشاءاللہ۔ جیسے رات آتی ہے تو رات کے بعد کیا آتا ہے؟ دن آ جاتا ہے نا۔ کانٹے ہوتے ہیں، کانٹوں کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ پھول ہوتے ہیں۔ تنگی کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہوئی ہے، آسانی کے ساتھ تنگی بھی ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالی یہ دنیا گزر ہی جائے گی، یہ ٹائم گزر ہی جائے گا، پھر نہ میں رہوں گی، نہ تکلیفوں کی یہ گھڑیاں رہیں گی، نہ مشکلات رہیں گی۔ اس کے بدلے اللہ نے مجھے کیا دینا ہے، یہ سوچنا ہے۔ لازوال جنت کی ابدی بادشاہی دینی ہے انشاءاللہ، نہ ختم ہونے والی نعمتیں دینی ہیں، ہیرے اور جواہرات کے محل دینے ہیں، مشک کے باغات دینے ہیں اس نے۔ ایک ایک آزمائش کے بدلے پتہ نہیں کیا ملنے والا ہے۔ آج دنیا کی مظلوم ترین ٹھکرائی ہوئی خاتون، مرد،
پتہ نہیں وہاں پہ کتنا بڑا بادشاہ بن کے دنیا کا سامنے آئے گا. دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، سونے اور چاندی کے درخت اور سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے، صالحین، انبیاء، صدیقین کی محفلیں، ان کی پڑوس، ان کی قربتیں ملیں گی. فرشتوں کے سلام ہوں گے، طرح طرح کے لذیذ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، جولری کے سامان ہوں گے. نہ پچھتاوے ہوں گے، نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کوئی بڑھاپا ہوگا، نہ کوئی اور دکھ تکلیف پریشانی ہوگی. تو آپ دیکھیے، ایک پوائنٹ کو ذہن میں رکھیے، بد نصیب وہ نہیں کہ جسے یہ دنیا نہیں ملی، بد نصیب وہ ہے جسے وہ دنیا نہ ملی، وہ جنت نہ ملی، وہ ابدی بادشاہت نہ ملی. تو بتائیں کون بد نصیب ہوا؟ جو جنت سے محروم ہو گیا، جو اتنی زبردست نعمتوں سے محروم ہو گیا، جو اعلیٰ ترین باغات سے محروم ہو گیا، اللہ کے سب سے بڑھ کر دیدار، اس کے رضا، اس کے قرب سے محروم ہو گیا. انبیاء، صدیقین، شہداء، جنت میں وہ جو نیک اعلیٰ خواتین ہوں گی ان کی محفل سے محروم ہو گیا، وہ بد نصیب ہے. یاد رکھیے کہ جب مصیبت آئے اور بندہ صبر کرے تو بندہ یہ سوچ لے، قرآن کے ان الفاظ کو ذہنوں میں رجسٹر کیجئے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لکھ لیں کہیں پہ، جب پریشانی آئے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لیکن شیطان نہ آنے نہیں دے گا اس طرف آسانی کے ساتھ. ایسے نہیں اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کرنا بڑا مشکل ہوگا، جو مشکل چیز ہوتی ہے پھر اس کا انعام بھی اتنا بڑا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن میں آیا اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. پھر قرآن میں آیا کہ صبر کا صلہ آخرت میں بے حساب ہے. پھر قرآن میں آیا کہ صابرین کے لیے جنت کے ہر دروازے سے فرشتے داخل ہو کر کہیں گے سلامتی ہو تم پر اس صبر کے باعث جو تم نے دنیا میں کیا. اور میں نے آپ کو کیا آزمائشیں مانگنی چاہیے؟ ہمیں مانگنی نہیں چاہیے. بس آ گئی تو پھر صبر ہے. پہلے تو عافیت، پہلے ڈر کے سائڈ پہ بیٹھے گا بندہ، بس آ گئی ہے تو پھر مردانہ وار ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، اس کو فیس کرنا ہے، اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے. اب آزمائشیں آتی ہیں، بعض آتی ہے چند گھنٹوں کے لیے، بعض آتی ہے چند دنوں کے لیے، بعض آتی ہے چند مہینوں کے لیے، بعض آتی ہے چند سالوں کے لیے، اور بعض آتی ہے پوری زندگی کے لیے. پھر اس نے آپ کے گھر میں ہی رہنا ہے، آپ کے ساتھ ڈیرے ڈال دینے. جیسے مہمان آتے ہیں بعض 2-4 دن کے لیے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ پھر آپ کے گھر ہی ٹھہر جاتے ہیں. ایسی آزمائشوں میں وہ لوگ آ جاتے ہیں. اپنی آزمائش کی نوعیت کو دیکھیں، اللہ سے پناہ مانگیں کہ اللہ اس کو دور کر دے، عافیت کا معاملہ کر دے. لیکن اب آ گئی، اس نے ڈیرے ڈال دیے نا، تو بس پھر ایڈجسٹ کر لیں کہ اس نے اور میں نے اکٹھا ہی اس دنیا سے جانا ہے، بس یہ میری ساتھی ہے. پھر صبر کب کرنا ہے؟ صدمے کی پہل، ابتدا کے اندر. آپ نے فرمایا صبر تو وہ ہے جو صدمے کی ابتدا میں ہو. اور پھر صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوشش نہیں کریں گے اس مصیبت سے باہر نکلنے کی، بار بار اسی بات کی طرف توجہ دلا رہی ہوں. بس شکوے شکایتیں نہیں کرنی، غلط راستے نہیں اختیار کرنے. اللہ سے کہنا اللہ مجھے صبر عطا فرما، اللہ ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ صبر میرے پہ انڈھیل دے، اللہ تو مجھے میرے لیے آسان کر دے صبر کے معاملات کو. اور پھر زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکالنی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ کے چھوٹے صاحبزادے جان کنی کی حالت میں تھے، آپ نے ان کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا، غم اور صدمے سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور پھر آپ کہتے کہ اے ابراہیم تیری جدائی پہ دل مغموم ہے، آنکھ آنسو بہاتی ہے، لیکن زبان وہی کہے گی جو اللہ کا حکم ہوگا. یہ چیزیں صبر ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے، یہ سیکھنا ہے. اور جب صبر مشکل آئے تو آپ کہیں مکتوب، ایسا ہی لکھا ہوا تھا، ایسا ہونا تھا. میرے فلاں پیارے نے، میرے والد نے بچپن میں ہی چلے جانا تھا ہمیں چھوڑ کر. عورت کہے میں نے بیوہ ہونا ہی تھا، یہ لکھا ہوا تھا میرے لیے. فلاں بیماری، فلاں معذوری آنی ہی تھی، فلاں تباہی ہماری زندگی میں آنی ہی تھی. یہ کیا تھا؟ مکتوب. کیا ہے یہ؟ عربی کا جملہ ہے مکتوب، یہ حدیث نہیں ہے، یہ جملہ ہے، عرب بولتے ہیں. جب کوئی آزمائش آتی ہے ان کی زندگی میں وہ کہتے ہیں مکتوب، اس نے لکھ دیا. ٹھیک ہے، میرا رب مجھے آزمانا چاہتا ہے. کیوں؟ دنیا اور آخرت کے انعام دینے کے لیے، اپنی رضا دینے کے لیے. جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا انعام. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اور تمہیں کوئی مصیبت ایسی نہیں پہنچتی، نہ زمین کی نہ تمہاری جانوں کی، مگر وہ وجود میں آنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ اللہ کے لیے نہایت آسان بات ہے. یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ جو چیز جاتی رہے اس پر غم نہ کرو، اور نہ اس چیز پر اتراؤ جو اس نے تمہیں بخشی ہے. یہ آتی ہیں مصیبتیں، آ گئی، بس آ گئی، اللہ کے حکم سے آ گئی. پھر یہ ہے کہ
آزمائش آئی ہے تو میں اب کیا کروں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک اور فقرہ مزید آیا، انا للہ تو قرآن میں آ گیا نا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے اس آزمائش کا بہترین نعم البدل دے. اللہ کہتے ہیں جس نے یہ پڑھا، جس نے یقین رکھا، اللہ نے اس کے اجر کو، اس کی مصیبت کو، اس کی تکلیف کو، اس کے اجر کو محفوظ کر دیا. دنیا میں جب کبھی کسی ٹائم پہ یاد آیا، پچھلے سال کوئی واقعہ ہوا تھا، بیٹھے بیٹھے یہاں یاد آیا، میں نے پڑھ لیا انا للہ و انا، اس غم وہ تھا ابھی مجھے یاد آ گیا، ذہن میں آ گیا، بجائے میں رہوں، بجائے میں اپنے وہ جو زخم ہوتے ہیں نا ان کو میں بار بار اپنے ناخونوں سے ان کو کھروچوں، بار بار میں زخم بناؤں، میں اس کے اوپر پھا کیوں نہ رکھنے کی کوشش کروں. انا للہ و انا الیہ راجعون کے ذریعے. اچھا یہ میں نے کیا بتا دیا؟ صبر ایک طریقہ آ گیا. پھر اس کے بعد جو مجھے کرنا ہے وہ کیا ہے؟ جو ہمیں قرآن نے بتایا کہ اپنے غم زدہ بھائی کی مدد میں لگے رہنا ہے، پریشان حال لوگوں کی مدد کرنی ہے. اگر میں چاہتی ہوں کہ مشکل ٹائم میں اللہ میری مدد فرمائے تو ایک بہت بڑا نسخہ اللہ نے ہمیں دے دیا کہ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں کہ کون ہماری مدد کا محتاج ہے، کون مصیبت میں ہے، کون دکھ میں ہے، کون تکلیف میں ہے. اپنا چین آرام چھوڑ کر، اپنے سکون کے لمحات چھوڑ کر جت جائیں اس کی پریشانی دور کرنے کے اوپر. یہ نہیں کہ مجھے کیا، خصمہ نو کھائے وہ، اس کی پرابلم ہے، مجھے کیا، میں کیا کروں، بس یہ تھوڑا بہت میں نے مدد کر دی بس کر. بعض لوگ ہوتے ہیں ہماری پیسوں کی ان کو مدد چاہیے ہوتی ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں ہمارا کوئی اچھا مشورہ چاہیے ہوتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں ہماری کوئی فزیکل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، مختلف قسم کی کوئی مدد چاہیے ہوتی ہے. تو ہمیں بتا دیا کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ بھی اس کی مدد فرماتے رہتے ہیں. یہ ایک علاج ہے، بہت بڑا علاج ہے اللہ سے اس کی مدد کو لینے کا، حاصل کرنے کا. آپ یہ نہ سوچیں کہ میرے پاس تو ہے کچھ نہیں ہے تو آپ کھڑے ہو جائیں نا کسی کے ساتھ غم کے موقع پہ جا کے کہ ہم بس ہے کچھ نہیں دینے کے لیے لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑے. آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور پھر صدقہ خیرات ہم کریں کیونکہ صدقہ جو ہے وہ بری موت سے بچاتا ہے، اللہ کے غضب سے بچاتا ہے، آسانیاں لے کر آتا ہے. اور پھر صدقہ یہ نہیں کہ اگر آپ کے پاس ہزاروں ہیں آپ ہزاروں دیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ایک روٹی ہوتی ہے پورے دن کے بعد، اس میں سے بھی ایک نوالا دینے کی کوشش کریں، اتنا دل بڑا رکھیں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ جب زیادہ ہوگا تو زیادہ دوں گی تیرے راستے میں. ہمارے ہاں غریب ہاتھ چھانٹ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم تو آلریڈی غریب ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے. نہیں، اگر اللہ نے آپ کو نہیں دیا، کم دیا، نیت رکھیں. وہ جیسے آپ سسن کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جس نے ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں دی وہ بھی احد پہاڑ کے برابر لوٹا کر اس کا اجر دیا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے ایک کھجور بھی اجر رکھتی ہے نا. تو ہم دینے والی نیت جو ہے وہ اپنے اندر اختیار کریں. پھر اس کے بعد کوئی بھی اہم معاملہ ہماری زندگی میں آتا ہے، ہم کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، کوئی فیصلہ ہم نے کرنا ہے، کوئی بزنس شروع کرنا ہے، کوئی شادی بیاہ کا معاملہ ہے، کوئی اور جاب ہے، استخارہ ضرور کریں. اللہ استخارہ کیا ہے؟ اللہ سے مشورہ مانگنا، خیر کا مشورہ مانگنا. جب ہم استخارہ کریں گے اللہ ہمیں بہت سی آزمائشوں سے ویسے ہی انشاءاللہ بچائیں گے. پھر کیا کرنا ہے؟ قرآن سے تعلق. ابھی آخری 3-4 پوائنٹ میں اکٹھے سم اپ کروں گی، ہمارا لیکچر اینڈ کی طرف جا رہا ہے. قرآن سے تعلق. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو کوئی ہماری نصیحت یعنی قرآن سے منہ موڑے گا اس کا جینا تنگی والا جینا ہوگا. یہ ایک بہت بڑا وبال ہے امت مسلمہ، ہم مسلمانوں کے حالات اور واقعات کے نہ سدھرنے کا، نہ سنبھلنے کا کہ آج قرآن کے ساتھ ہمارا وہ تعلق نہیں ہے جو ہونا چاہیے. ہاں ناظرہ تو آپ کو دیکھیں پوری دنیا میں شاید لاکھوں کی تعداد میں قرآن روز ختم ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن سے جو تعلق سمجھ کے سیکھنا، پھر اس کو عمل کا حصہ بنانا، پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا جو قرآن سے دور ہوگا اس کا جینا تنگی والا جینا ہوگا. تو آپ الحمدللہ اللہ کا شکر احسان قرآن کلاسیں جگہ 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 موجود ہیں. نہیں جا سکتے واٹس ایپ گروپ، زوم کی کلاسیں، یوٹیوب کے اوپر قرآن کے لیسن A to Z لیں قرآن کو. یہ نہیں کہ دل آیا تو آج یہاں سے سن لیا، دل آیا وہاں سے سن لیا، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں وہ فائدہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. اصل کیا ہے کہ ہم اللہ کے کلام، اس کے میسج کے مفہوم کو سمجھے. جیسے ابھی آپ نے یہ میرے سے ٹاپک سنا A to Z پورا پیکج میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا نا، بھئی یہ اسباب ہیں، یہ وجوہات ہیں، یہ اس کا علاج ہے، یہ اس کے طریقے ہیں، ساری چیزیں سمجھ آ گئی نا. تو قرآن بھی اللہ کا ایک پورا پیغام ہے، اس کو بیچ میں سے اٹھا کے کرنا یہ تو فائدے والی چیز ہی نہیں ہے. تو یاد رکھیں قرآن سے لا علمی بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی اندھیری رات میں
گاڑی لے کر باہر نکل جائے، اندھیرا گپ ہے اور گاڑی کی جو ہیڈ لائٹس ہیں نا، جو لائٹیں ہوتی ہیں وہ بھی خراب ہے، تو آپ مجھے بتائیں وہ پہنچے گا اپنی منزل پہ؟ بلکہ الٹا وہ ایکسیڈنٹ کر کے آئے گا، گاڑی بھی ٹھوکے گا، خود بھی جائے گا، کسی کو بھی مارے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن کے بغیر زندگی گزارنا اتنا بڑا معاملہ ہے. تو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد قرآن کو سیکھنا، سمجھنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، اس دھن کو اپنے سر پہ سوار کرنا، قرآن کی محبت کو اختیار کرنا، اللہ سے قرآن کی محبت مانگنا، یہ بنا لیں. جس کی زندگی میں غم ہے نا، وہ نکلے اپنے گھر سے اور وہ کہے کہ میں اپنے غم کو لے کے نہیں بیٹھوں گی، آپ سے میں کچھ کروں گی، میں اس کو اپنے تن من دھن کا حصہ بناؤں گی. آپ یقین کریں کہ اس کو اپنے غم یاد ہی نہیں رہے گے. قرآن کو اللہ نے کہا نا، میرے نبی کی حدیث ہے نا کہ قرآن کو میری دل کی بہار، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ نے کہا کہ اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی دین کی مدد کریں گے. لہٰذا جب ہم اللہ کی مدد کرتے ہیں نا، اللہ ہماری مدد بھی کرے گا. پھر اس میں ایک پوائنٹ ہے توکل. توکل کیا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ ہمیں ہونا چاہیے کہ جیسے ہم اللہ کا، ہمارا تعلق ہے آقا اور غلام کا ہے نا، اگر ہم اللہ کے اچھے غلام بنیں گے، اللہ کی بات مانیں گے، اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اس نے جو احکامات ہمیں دیا ہم سارے کام کر رہے ہیں، تو کیا وہ ایک اچھے آقا کی طرح ہمارا ہاتھ نہیں پکڑیں گے؟ بتائیں، ہمارے لیے آسانیاں نہیں کریں گے؟ کریں گے نا. تو اسی طرح وہ اپنا حق ادا کریں گے. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اندھیری گپ رات ہے اور وہ بچہ جو ہے نا وہ ایک دم رات کو ڈر کے اٹھ گیا ہے، اس نے رونا چیخنا چلانا شروع کر دیا، تو آپ پاس ہوں اس کے، تو آپ فوراً اس کو جا کے تھپکی دیں گے، آپ کہیں گے نہیں پریشان نہ ہو بیٹے، میں ادھر ہی ہوں، آپ سو جاؤ سو جاؤ. تو وہ بچہ دیکھے گا کہ میری ماں، میری بڑی میرے ساتھ ہے، تو وہ بچہ مطمئن ہو جائے گا کہ ہاں مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ آرام سے کیا کرے گا؟ سو جائے گا. تو اللہ کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ایسے ہی ہونا چاہیے کہ ہمیں یقین ہو. اللہ نے کہا کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، مجھے یقین ہو اس بات کا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے. اللہ ہمارے سچے معبود ہیں، اللہ ہمارے بہترین دوست ہیں. ایک بندہ ہے مومن کا دل خوف کے اندر نہیں ہوتا، وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتا ہے. زندگی کے اندر مسائل آتے ہیں لیکن اس کا دل پریشان ہو کر اس کو اڑائے اڑائے نہیں لے کر پھرتا. یاد رکھیے، اگر دل اڑائے اڑائے لے کر پھر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، اپنی آپ کی اصلاح کی ضرورت ہے. یاد رکھیے کہ ہر چیز جو ہم سے چھن گئی اس کا کوئی نہ کوئی نعم البدل ہے، لیکن اگر اللہ ہم سے چلا گیا تو اللہ کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سارا کچھ اللہ دینے والا ہے، سارا نفع و نقصان کا مالک وہ ہے. ایک حدیث سنیے، آپ نے فرمایا اگر سب بندے مل کر تجھے کچھ نفع پہنچانا چاہیں تو وہ تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا، اور اگر سب مل کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ تجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ جب کوئی دل میں پریشانی آئے، میں نے آپ کو کیا کہا؟ اللہ سے مدد مانگے. اور ہمیں ہے نا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر ہے، ثابت قدمی ہے، اور پھر نماز حاجت ہے. ہمیں بتایا نماز حاجت پڑھو، 2 رکعت نفل پڑھو، دن میں 2 دفعہ پڑھو، 4 دفعہ پڑھو، ٹھیک ہے. لا الہ الا انت سبحانک کا میں بتا چکی آپ کو، انا للہ و انا الیہ راجعون میں آپ کو بتا چکی. تو اللہ کے ساتھ جڑے، اللہ سے مدد مانگے، اللہ میرا ہاتھ تھامیے. پھر آپ کہیں کہ اللہ میں تیری شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیشہ میرا ساتھ دیتے ہیں. اللہ دیکھیں فلاں مصیبت میں، فلاں تکلیف میں آپ نے مجھے فلاں پریشانی سے نکالا تھا، اللہ میں آپ کی نظروں میں ہوں، اللہ آپ کی رحمت نے مجھے گھیرے ہوئے. اچھی امید رکھیں، اچھے الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کریں. تو وہ پھر ساتھ ساتھ یہ کہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، مجھے اللہ کافی ہے اور وہ کیا خوب کام بنانے والا ہے، کیا خوب مولا اور کیا خوب مددگار ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل آتی تھی تو آپ اللہ سے کہتے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ ہے سب کو قائم رکھنے والے، میں آپ کی رحمت کی طلبگار ہوں وہ کہتے تھے، اور میں کہتی ہوں میں آپ کی رحمت کی طلبگار ہوں. آخری بات، آخری ہمارا پوائنٹ ہے کہ زندگی کی جنگ بڑی سخت ہے. یاد رکھیے اکیلے نہیں ہم اس کو جیت سکتے. اگر ہم اس بات کو لے آئیں کہ میرے ساتھ کون ہے القوی، زور آور، میرے ساتھ کون ہے المقتدر، وہ کون ہے ہر چیز کر سکنے والا، میرے ساتھ کون ہے مالک الملک، سلطنتوں کا مالک، تو انشاءاللہ ہم جیت کریں گے چاہے عام حالات کتنے ہی مایوس کن کیوں نہ ہو. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. امن دینے والا بادشاہ کون ہے؟ نگہبانی کرنے والا کون ہے؟
زور آور کون ہے؟ محبت کرنے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ کام بنانے والا کون ہے؟ نفع پہنچانے والا کون ہے؟ نقصان سے بچانے والا کون ہے؟ احسان کرنے والا کون ہے؟ کام بنانے والا، کفایت کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور خاص طور پر جب ہم مصیبت میں ہوں تو بس اسی کو یاد رکھیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا یاد رکھو، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب کہ وہ اس کو پکارے. سبحان اللہ. اور کون اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن سے اپنا تعلق اور واسطہ جوڑیں، اچھی نمازوں، نفل حاجت، پھر اللہ سے دعائیں، پھر صبح شام کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار، ترجمے کو ذہن میں رکھ کر پھر ہم اپنے ارد گرد مصیبت زداؤں کی مدد کریں، صدقہ خیرات کریں، اور پھر اس کے بعد ہم تہجد اگر ہو سکے توفیق اللہ تعالیٰ تو تہجد کی ادائیگی کریں. پھر ہم شکر کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، پھر ہم صبر کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، پھر ہم توکل کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں. توبہ استغفار کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے کہ ویسے ہی اللہ مشکلوں سے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے. تو یہی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں انشاءاللہ دنیا میں اس امتحان کے اندر جس میں اللہ نے ہمیں اتارا، اللہ ہمیں سرخرو فرمائیں گے. تو اللہ ہمیں درست ہدایت عطا فرمائیں، سیدھے راستے پر چلنے والا بنائیں. یہاں پہ ہم روک دیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.